अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416, और इसके अलावा तकरीबन 19 साल के हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता डॉट कॉम, एंटर कीजिए। कॉल आईडी नंबर 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियन, तजिया निगार, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स और किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात को हम अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं, और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाते हैं और हम भी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस अहमियत का हामिल क्यों है? आज हमने अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में दावत दी है, क्योंकि पहलगाम का जो वाक़या हुआ है इंडिया में, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी थी। और आज अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब को मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में ज़हमत भी दे चुके हैं। आज दोबारा इसी सिलसिले में अपना प्रोग्राम ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जी वालेकुम सलाम सिद्दीकी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत मसरूफियात चल रही हैं, और आपकी और आपने इस मसरूफियात में से टाइम निकाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। थैंक यू। जी प्लेजर इज माइन। जी जी। इशू ही ऐसा है कि जिस पे बात करना बनती है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये पहला वाक़या नहीं है पहलगाम का। मुतअद्दिद बार इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। जब तहकीकात की जाती है तो वो ज़ीरो निकलती है। उन्हीं के अंदरूनी मामलात हैं ये सारे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है उनकी सिक्योरिटी का। जो वहाँ पर 5 लाख कश्मीर में फ़ौज मौजूद है। ये पहलगाम का वाक़या हुआ, इससे पहले वो हमारे पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का भी वाक़या हुआ। हम भी कह सकते थे, फ़ौरन इल्ज़ामात लगा सकते थे, सफारती अमले को बुला के तहकीकात कर सकते थे, उनको भी मुल्क बदर कर सकते थे। ये इंडिया थोड़े थोड़े अरसे बाद क्यों पाकिस्तान की तरफ यलगार करने की कोशिश करता है, धमकियां देना, उनका मीडिया सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर रिलीजन भी बीच में आ जाता है। फिर वहाँ के मुसलमानों को भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और पूरे खत्ते का जो अमन जो है वो बर्बाद करने की कोशिश करता है इंडिया। क्या कहेंगे इस बारे में? हेलो। देखिए, भारत का जो बहुत बड़े दो मसाइल हैं उसके, एक तो कि वो नहीं है, वो दुनिया की एक ताकत बनने का जो उनका जोम है। और जिस सिलसिले में उनका पहले ख्याल ये था कि पाकिस्तान हमारे रास्ते का पत्थर है, बार बार टकरा के अब उनको ये एहसास हो गया कि ये उनके रास्ते का पत्थर नहीं है, बहुत बड़ी और इंतहाई मजबूत चट्टान है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा उनका मसला ये है कि उन्होंने ओवर द इयर्स अपने आप को, और ये उनका अपना किया धरा है, अपने आप को एक ऐसी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का कैदी बना लिया है कि अब उससे निकलना खुद उनके बस में नहीं रहा। अगर उसमें निकलते हैं तो भारत का जो अपना नुकसान होगा वो सारी दुनिया के सामने है। दूसरा, उनके जो आइन का एक अपना झूठ है ना, बार बार बेनकाब हो रहा है। उन्होंने जब हिंदू की डेफिनेशन दी है, मेरे ख्याल आर्टिकल 25A है ये, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, जिसमें उन्होंने हिंदू को डिफाइन करते हुए सिखों को भी, बुद्धिस्ट को भी और जैन को भी हिंदू डिक्लेयर किया हुआ है। जब एक बेसिक उनकी जो कंट्राडिक्शन है उनके इन टर्म्स, वो बार बार इट कम्स टू हॉट देम। अब उन्होंने ओवर द ईयर्स, मैं बात कर रहा था, एक एक्सट्रीम माइंडसेट के कैदी बन के रह गए हैं वो, और जिसकी वजह से अब उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आता। और दूसरी जो बहुत अहम बात यह है कि वो इस वक्त इंतहाई खौफजदा मुल्क है भारत। वो अपने आप को ताकतवर कह तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका मीडिया चिल्ला रहा है, जिस मुझे लीडरशिप चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, वो बड़ा वाजह है कि ये इंतहाई खौफजदा मुल्क है। और खौफ उनको किस किस्म का है? खौफ इस चीज का है कि उन्होंने जो इतना बड़ा अपने लिए अम्ब्रेला तैयार किया हुआ है और एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भारत के अंदर से बड़ी मजबूत आवाजें उठ रही हैं, भारत के अंदर तहरीकें चल रही हैं। कश्मीर में आपने पॉइंट एक्चुअली ओवर 700,000 स्ट्रॉन्ग। हेलो। नाज़रीन, मेरे ख्याल में थोड़ा सा रब्ता मुनक़ता हुआ है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप हमारा प्रोग्राम प्लीज़ दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। और इस सिलसिले में हम दोबारा से कोशिश करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। थोड़ा सा इशू आ रहा था शुरू में उनकी तरफ से।
غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف سے. تو غلام مصطفیٰ صاحب میں دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز مجھے جوائن کر لیجئے. کبھی کبھار بیچ میں کال بھی سیل فون پر آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پروگرام جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو کچھ ہی دیر میں جناب غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے درمیان میں ہوں گے ناظرین, اور ہم دوبارہ سے یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے اور ان سے جو بھی ہماری بات ہے ابھی وہ کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور میں رابطہ ان سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہی ان سے رابطہ. ان دا مین ٹائم میں آپ کو اسپانسر کی طرف لے کے چلتا ہوں. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول, اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو ناظرین غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوبارہ ہیں. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, تھوڑی سا ٹیکنیکل ایشو آیا تھا. جی غلام مصطفیٰ صاحب آپ آن ایئر ہیں, آپ جی بات وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی میں سے یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک خوفزدہ ملک ہے بھارت اس وقت, جی جی اور ان کو خوف بہت سارے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو بلف کال ہو گیا ہوا کئی دفعہ سے, اب وہ اور زیادہ بلف کر نہیں سکتے. انہوں نے خیال یہ تھا کہ اتنی بڑی آرمی بلڈ اپ کرنے کے بعد, اتنی بڑی ایئر فورس بنانے کے بعد, اتنی بڑی نیوی بنانے کے بعد پاکستان سے مروب ہو کے ان کے ساتھ بات ماننے میں تیار ہو جائے گا. پاکستان کو اس طریقے سے جو ان کا دباؤ کا خیال تھا کہ ان کو باقی بھی دنیا کی طاقتیں سپورٹ کریں گی, اس طریقے سے بھارت کا اس علاقے پورے پہ ان کا غلبہ تعریف ہو جائے گا. اور جس طرح وہ خود بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ان کا مقصد پہلے یہ تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے آپ ایبزارو کریں, جس کے سارے اسٹیپ انہوں نے لے لیے لیکن کام نہیں بن سکا. نیکسٹ اسٹیپ پہ وہ آگے جانا چاہتے ہیں, گلگت بلتستان اور ہمارا آزاد جموں کشمیر کی طرف بھی ان کی نگاہیں ہیں. تو یہ ان کا جو بلف ہے وہ کال ہو گیا ہوا ہے. اب اس سے کیسے نکلنا ہے, ان کے لیے زیادہ مسئلہ ان کو یہ بنا ہوا ہے. میرا تو اپنا خیال یہ ہے, میں جسے بارہا کہہ بھی چکا ہوں مختلف شوز پر, کہ اس وقت بھارت قیدی بنا ہوا ہے ایک اپنی سوچ کا, اور اس سوچ کی وجہ سے کشمیریوں کا. تو اب یہ کشمیری کب بھارت کو آزاد کرتے ہیں یہ کشمیریوں پہ منحصر ہے. کشمیر مصطفیٰ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سکھ جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا, اور ترکیہ نے آج کر دیا. اس کے علاوہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس میں دیکھتا ہوں کہ آنند پرکاش نے افغان وزیر خارجہ سے فوراً ملاقات کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان ہے عرصہ دراز سے وہاں کے پناہ گزین پاکستان میں رہ رہے ہیں 80s سے, اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں آرام سے, اور اس موقع کے اوپر پاکستان کی وہ حمایت کریں گے یا نہیں کریں اگر جنگ مسلط ہوتی ہے پاکستان کے اوپر؟ دیکھیے, افغانستان کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان کی حمایت نہ کرے, پاکستان سے کھڑا نہ ہو؟ تو یہ تو ایک گیون ہے. دوسری چیز جو مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کا جو افغان حکومت ہے اس کا اپنے پورے ملک کے اوپر کنٹرول بھی نہیں ہے, اور ان کے انٹرسٹ میں بھی اس وقت یہ نہیں ہے کہ جو وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے ان کو روکے. وہاں سے دہشت گردی کون کروا رہا ہے؟ اگر اخوان طالبان نہیں کروا رہے تو یہ جن کو بھارت نے, امریکہ نے ٹرین کیا ہوا تھا, اسرائیل نے ٹرین کیا ہوا تھا, وہ لوگ وہاں موجود ہیں. وہ لوگ وہی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, پیسہ بھی آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو بھارت کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ افغانستان کے اندر بڑی اسٹرانگلی موجود ہیں. ہر پاکستان کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان نے دنیا کو ثبوت بھی دکھائے. اب بھی جو ڈی ایس پی آر نے کانفرنس کی تھی انہوں نے اس کا بھی ثبوت دکھا دیا کہ کیا وہ کس طریقے سے سب کچھ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے
افغانستان سے مجھے امید یہ ہے کہ وہ کبھی اس طریقے سے حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں نقصان زیادہ، اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی زخم پہنچتی ہے تو نقصان زیادہ افغانستان کا ہوگا، یہ افغانستان کو بشیدے بھی پتہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا غلام مصطفیٰ صاحب، جیسے یہ واقعہ ہوا پہلگام کا، اس کے فوراً بعد انڈیا نے سنتاس کا معاہدہ ختم کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ جو پانی اگر انڈیا روک لیتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا اڑی جو ان کا ڈیم پہ، اس کے علاوہ بھی ان کے ڈیم ہے وہاں پر، کیا ان کو فوری طور پر اڑا دے گا پاکستان، یا اپنے گلیشیئر جو ہیں ان کو پگھلائے گا پاکستان؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں پھر؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر ایک، بھارت کی کیپبلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ پانی روک سکے پاکستان کا سارا جو ان دعویٰ کیا ہے۔ نمبر ٹو، پاکستان دنیا کے سارے ہر لحاظ سے، اخلاقی، ٹیکنیکلی، ہر طرح سے پاکستان کا حق ہے جو سمندر یا دریاب جو پاکستان میں بہہ رہے ہیں، آ رہے ہیں، چاہے وہ بھارت سے آ رہے ہیں چاہے کہیں سے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا پاگل ہو، ایک دوسرے کو مار دے گی۔ دوسری چیز جو دنیا نے کو بھی نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارت نے اس کا اندیا دے دیا ہے کہ وہ واٹر ویپنائزیشن تک جا سکتا ہے اس کا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو جو ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی اس کے بعد پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا تھا اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی جس این ایکٹ آف وار، جب ایکٹ آف وار ڈکلیئر ہو جائے گا تو پھر یہ سارے ڈیم سارا کچھ یہ پاکستان کے نشانے پر ہے، اور پریسیشن گائیڈڈ سسٹمز ہیں ہمارے پاس جو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے بھارت کو تھوڑا، میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ان کو کھینچنے کی ضرورت ہے، ان کی لگام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جس طریقے سے یہ مزدور گھوڑے کی طرح باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کا اس ریجن کا امن تو انہوں نے تباہ کر ہی دیا ہوا ہے۔ اب اگر اس سے بات آگے بڑھتی ہے تو ریجن سے آگے پھیلے گی آگ، یہاں تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ سب اس کی ہیٹ محسوس کر رہے ہیں آلریڈی۔ آپ نے جس طرح کہا کہ کوئی نہ کوئی لگام ڈالے، اس سلسلے میں امریکہ نے بڑا عجیب بیان دیا کہ یہ دونوں مل کے اپنے معاملات خود طے کر لیں گے۔ امریکہ نے مداخلت کرنے سے انکار کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا ہے اس کی لگام کون کھینچ سکتا ہے؟ چائنا کی طرف آپ دیکھتے ہیں۔ اب ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، میں اس کے کیونکہ اس قلیل وقت میں چیزیں کور بھی کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کی فوجی قیادت جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ بھی زیادہ ہیں، جہاز بھی زیادہ ہیں، فلانی چیزیں بھی زیادہ ہیں، ساری چیزیں۔ لیکن جیسے ہی یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو انڈیا نے فوراً فرانس سے رابطہ کیا اور رافیل طیارے خریدے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انڈیا بکلا گیا اور انڈیا کی طاقت پاکستان کی نسبت کم تھی تو جبھی اس نے فوراً یہ رافیل طیارے خریدے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، ہتھیاروں کو اگر تعداد گنی جائے نا تو بھارت کے پاس زیادہ ہیں، چاہے ان کی ایئر فورس ہے، چاہے ان کی گراؤنڈ فورسز ہیں، چاہے ان کی نیول فورسز ہیں۔ لیکن ہتھیاروں کی ایک بڑی لمیٹیشن یہ ہے کہ جب تک ان کو چلانے والے کی مہارت نہ ہو اور چلانے والے کا وہ جذبہ نہ ہو تو وہ ہتھیار ایک مطلب کند آلے کی طرح ثابت ہوتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ اس کا اظہار ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکا ہوا ہے۔ نمبر دو، ٹھیک ہے ان کے پاس سب کچھ زیادہ ہوگا، لیکن جو پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کی ایبلٹی دی نا، اور میں اس میں اس کی نیوکلیر سسٹم کو بیچ میں لا ہی نہیں رہا۔ اب ان کو ظاہر ہو گیا تھا، رافیل جب اڑائے تھے ان کے تو اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان ٹیکنیکل بھی کتنا ایڈوانسڈ ہے۔ ناٹ اونلی کہ بھائی ہمارے جو پائلٹس ہیں بہت اچھے ہیں، بٹ جو ڈومین ہے جہاں پہ ہتھیاروں سے باہر نکل کے جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی خلا میں، ہوا میں، تو وہاں پہ جو سائبر وارفیئر ہے، اس قسم کی جو چیزیں، اس میں بھی پاکستان، ابھی ان کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان از ورکنگ ایز اے ویل نٹ یونٹ، اور ایک یونٹ کی طرح پاکستان کی ساری فورسز بڑی ویل کوآرڈینیٹڈ بھی ہیں اور بڑی اس لحاظ سے ایڈوانسڈ بھی ہیں۔ اور فائنلی ان کو جب یہ پتا چلا کہ بھی پاکستان کو یہ میزائل جس کی ہم بات بار بار ہوتی رہی ہے، ان کا جو رینج ہے 200 کلومیٹرز ہے بیونڈ ویژل، اس میں تو وہ رافیل کیا جو بھی آ جائے۔ اور فائنلی میں یہ بات کر جس طریقے سے پاکستان کی قوم نے ایک اعتماد دکھایا ہے، کانفیڈنس دکھایا ہے، اور جس کول اور کیا کہتے ہیں کمپوز رہ کر پاکستان نے جو اپنے جو بھی تھا اس کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بذات خود ایک بہت بڑا ایک بھارت کے لیے دھچکا ہے، کیونکہ خیال جو یہ تھا ان کا میڈیا جو کہتا ہے، تو مودی صاحب نے خود کہا تھا کہ بھی یہ لڑکے آپس میں مر جائیں گے۔ اب مودی صاحب کو پتا چلا کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دیوار بن جاتے ہیں۔
آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اس دفعہ یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ملک سے باہر جو اینکر ہیں یا یوٹیوبرز وغیرہ ہیں پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ منفی پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، لیکن اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کہ بلوچستان جو ہے ہم نے وہاں اتنا کچھ کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آیا تھا پچھلے دنوں، آپ نے سنا ہوگا کہ الگ ہو سکتے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان انڈیا کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور پاکستانیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ میمز بنا رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں. ان کو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں، آ جاؤ دیکھ لیں گے ہم نا، ہم تم آؤ تو صحیح، تو پھر تمہیں بتائیں گے. اس دفعہ بڑی یکجہتی دکھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پاکستان جو ہے اس کو ہنسی میں اڑا رہے ہیں ان کی دھمکیوں کو. دیکھیں میں یہی بات کرتا ہوں، یہ جو کانفیڈنس بحثیت قوم ہم نے ظاہر کیا ہے نا، کسی جی ایک جی. آدمی کی بات میں نہیں کر رہا، پوری قوم نے یکجان ہو کر اس کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے. اور وہ کیوں کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی افواج پورا اعتماد ہے، افواج کی لیڈرشپ پورا اعتماد ہے. اور تیسری بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے نا، یہ ایک بڑی ہوموجینئس ایک یونٹ ہے، اور اس یونٹی میں اب کے عوام بھی شامل ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا کسی آپ تیسرے چوتھے آدمی کے پاس بات کر لیں، ان کا کوئی بیٹا بھائی رشتہ دار فوج میں ہے، تو جب فوج بھی ہمیں میں سے ہے، ہم بھی فوج کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ اس کو ایک اس قدر کانفیڈنس جو آتا ہے، یہ قوم کے اتحاد سے آتا ہے، یہ قوم کے کانفیڈنس سے آتا ہے. اس وجہ سے جب قوم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے افواج مستند کیا کہتے ہیں تیار بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیپبلٹی بھی دی ہوئی ہے، اس کا اظہار تو پہلے کر چکا ہے پاکستان. اور اس وجہ سے آپ کے عوام مضبوط بھی ہیں، اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے بھی ہیں، اور وہ بھارت کا مذاق اڑ رہا ہے. ان کے اندر سے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں تو کیا کرنا ہے اس کا. جی جی بالکل. ان کے جو لوگ ہیں اور جو ان کی جو فوج ہے، ان کی جو سیکیورٹی ہے، اس کے اوپر وہیں کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو چوکیدار کو پکڑا جائے جو حفاظت کر رہا ہے، وہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. کہ یہ لوگ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ آتے ہیں 4 5 3 اسلحے سے لیس، اور وہ قتل کر کے چلے جاتے ہیں ان کے لوگوں کو، اور آرام سے واپس بھی چلے جاتے ہیں. تو کہیں گولیوں کی آواز نہیں آ رہی، وہاں پہ کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں، کلومیٹر 2 2 3 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوکیاں بنی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے. عالمی جو طاقتیں ہیں وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح لوگ آ جاتے ہیں اور کام کر کے چلے جاتے ہیں. اس پر جو عالمی طاقتیں وہ آواز پوری طرح انڈیا کے خلاف کیوں نہیں اٹھاتی ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے ان کا عالمی طاقتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے بھارت کے ساتھ، ان کا اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں پلس اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. اور امریکہ اور بھارت کے درمیان جو معاہدات ہیں، کبھی آپ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں سارا. اس میں باقی جو ملک ہیں، فرانس نے ان کو طیارے بیچنے کا کبھی بات نہیں کرے گا، برطانیہ کبھی بات نہیں کرے، کیونکہ کبھی انٹرسٹ ان کے ساتھ ہیں. تو جو مغرب دنیا کی جو لیڈرشپ ہے نا، ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی بھارت سے فائدہ تو ان کو ملے گا، اس سے بھارت کو ہتھیار بھی بیچیں گے، بھارت کے ساتھ ٹریڈ بھی ان کو فائدے میں ہے. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف ٹریڈ سے آگے بات نکل سکتی اس وقت یہ. اور دوسری بہت اہم چیز ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ بھارت کو ایک کرائے کے قاتل کی طرح استعمال کریں گے، اور چین کے خلاف استعمال ہو جائے گا بھارت. اور چین کے ساتھ جب بھی ان کے مسائل بڑھیں گے تو بحر ہند سے باب المندب سے لے کر پورا بحر ہند ہے سارے کو، اس کو کنٹرول کر سکیں گے اسٹیٹس آف ملاقہ تک. تو اس لیے بھارت ان کے انٹرسٹ میں ہے، اس لیے بھارت کو یہ زوم تھا کہ جب میں کروں گا تو یہ سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی. ایک تو پاکستان قوم نے اپنے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اعتماد کا جو اظہار آپ بات کر چکے ہیں. دوسرا، چین اتنا کھل کے بہت عرصے بعد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بھارت کو یہ پتا ہے، اور بھارت کے اپنے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ وارن کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ پاکستان کو آپ کمزور مت لیں. ان کی جو کنونشنل فورسز ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے کہ بھارت کے لیے کوئی ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے یہ. دوسرا، ان کو یہ بھی بار بار وارن کیا گیا ہے کہ اب یہ جنگ صرف پاکستان سے نہیں ہوگی، آپ کی جب بھی ہوگی آپ کو دو فرنٹس پہ لڑنا پڑے گا، چین کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی. اور چین کے بارے میں تو کسی کو شک ہے نہیں کہ ان کی گراؤنڈ فورسز کتنی تکڑی ہیں. پاکستان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کو دور ہو جانا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بھارت کو خود بھی ابھی شوق ہو رہا ہے. اور مغربی دنیا جو بھارت کو بیک کر رہی تھی نا، ان کی طاقت کیا ہے؟ ایئر فورس ہے، نیوی ہے. ایئر فورس نیوی کہاں پہ استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف ان کی ایئر استعمال ہوگی. جب ان کی ایئر پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ استعمال ہوتی ہے تو کیا چین
اور باقی لوگ آرام سے چپ کر بیٹھے رہیں گے یہاں پہ. جی مصطفیٰ صاحب یہ آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ ڈیفینسو امن کی بات کرتا ہے، کب تک یہ امن چلتا ہے؟ ہمارے فنکار جو ہیں وہ کہتے ہیں فنکاروں کی کوئی سرحد نہیں ہے، وہ جاتے رہتے ہیں وہاں سے پیسے بھی لے کر آتے ہیں، ان کو پیسے مل جاتے ہیں. کیا اگر انڈیا نے ایٹمی ہتھیار اپنے استعمال کیے، کیا پاکستان کے پاس اتنی مہلت ہوگی کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار جو استعمال کر سکے گا؟ جی الحمدللہ. دیکھیے صدیق صاحب، ایٹمی ہتھیاروں کی باری تو تب آئے گی نا جب پاکستان کی جو کنونشنل جو طاقت ہے، افواج ہیں، وہ خدا نخواستہ کہیں نقصان پہنچائے ان کو اس طریقے سے. تو وہ میں نے آپ سے عرض کی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اتنا مضبوط ہے کہ بھارت کی اتنی بڑی فوج ہے، اس جی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ کتنا بڑی بھاری قیمت دینے کی بات شاید ان کو پاکستان کو تھوڑی سی کامیابی ملے گی ان کے پاکستان کے خلاف. اور دوسرا، اگر آپ کو یاد ہو، چند سال پہلے ہمارے جو فورن سیکرٹری تھے اس وقت کے اعزاز چودھری صاحب، انہوں نے جا کے نیو یارک میں اعلان کیا، پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، نیو یارک میں بیٹھ کے اعلان کیا کہ پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیر اسٹرائک کیبلٹی بھی پاکستان نے الحمدللہ حاصل کر لی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کہیں کنونشنل سسٹم میں بھی کوئی تھوڑی سی کمزوری ظاہر ہوگی تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اور یہ پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی خوبی، ایک اور بھی بڑی خوبی یہ ہے کہ ڈائنامک ہے پاکستان کی آرمی، نیوی، ایئر فورس. ان کو چونکہ پتا ہے کہ دشمن وقار بھی ہے، ہم سے تعداد میں زیادہ بھی ہے، اس لیے وہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہمہ وقت نئی چیزیں جو وہ سامنے لاتے رہتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں. اس لیے اتنا پریشان یا گھبرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. کرنے کی ضرورت. اچھا غلام مسعود، یہ سوال بار بار مجھے میسج کر کے پوچھا جا رہا ہے، اور یہ تھوڑی سی ملکی سیاست کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ واپس آئیں گے، سیاست میں دوبارہ سے فعال ہوں گے؟ اسی طرح الطاف حسین صاحب کا بھی پوچھا جا رہا ہے کیا ان کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ بحال ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی ملک جو ہے اس پر خطرے کے جو جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا. اس صورتحال میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، جو بھی اختلافات ہیں وہ ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، لیکن انڈیا کو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم سب ایک ہو کے تمہارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. جی کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ کھڑا تو ہے اس وقت ایک، یہ سیاستدانوں کا کھیل ہے. یہ ان کو چاہیے کہ موقع کی نزاکت کو سمجھیں، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں یا نون لیگ والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں یا جے یو آئی والے ہیں. ان سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب دشمن کا فائر آیا نا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے اس کو مار دو، یا نون لیگ کا ہے اس کو مار دو، پیپلز پارٹی کا ہے اس کو مار دو. وہ ایسے ہتھیار ایسے نہیں چلتے. جب ہم پڑتا ہے اس میں سب لوگ بغیر کسی بلا امتیاز سب کو نشانہ بناتا ہے. تو جب یہ ہمیں لیڈرشپ کو بھی پتہ بھی چل گیا ہے، تو میرا خیال ہے سیاسی لیڈرشپ کے لیے یہ بہت اہم موقع ہے اور اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں اور مل کے کام کریں. اور حکومت کے ساتھ، فوج کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ یہ بھی ملک کی بات ہے، اور تمام اختلافات جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس صوبے میں جو ایکٹیو ہے، ان کو ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہماری ملک کے ساتھ، ہماری فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے، وہ یہ دیکھ کے نہیں ماریں گے کہ یہ ایم کے ایم کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں، کس کے ہیں. وہ تو میزائل تو کہیں کسی بھی قسم میں آ جائے گا. غلام مصطفیٰ صاحب، آخری آپ سے سوال کروں گا کہ اگر یہ جو انڈیا مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم اسٹرائک کریں گے، ہم آئیں گے، تو آپ کے خیال میں کون سے علاقوں کی طرف کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے جو شمالی علاقوں کی طرف ہے وہاں کی طرف سے آنے کی کوشش کریں گے، یا سمندر کی طرف سے آنے کی کوشش کریں گے؟ کچھ آپ کا تو اس بارے میں کچھ تجزیہ ہوگا کہ کس طرف آنے کی کوشش کریں گے؟ یا پنجاب کی طرف سے سیالکوٹ جو ہمیشہ سے ان کی نظر میں رہا ہے کہ، اور قصور کا علاقہ جو ہے وہاں سے ہمیشہ وہ اٹیک کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ تو انڈیا کے پاس آپشن موجود ہے، جو بھی آپشن استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ میں اس سوال میں مزید، کیا دونوں ممالک نے یا پاکستان نے کسی ایسے کانٹریکٹ کے اوپر سائن کیا ہے کہ ہم ایٹمی جو ہمارے پاس صلاحیت ہے وہ استعمال نہیں کریں گے؟ دیکھیے، تو ہم صلاحیت حاصل کس لیے کی ہے؟ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم پہلے اس میں پہل نہیں کریں گے کبھی بھی. لیکن اس سے زیادہ پاکستان نے بات نہیں کی. پاکستان نے بارہا کہا کہ ہم نے اپنا جو ایٹمی جو بھی ہماری صلاحیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ تو ہم نے اس لیے حاصل نہیں کی کہ ہم دنیا پہ قبضہ کرنا ہے. ہمیں تو حاصل اسی لیے کی ہے کہ جو بھارت کی عددی برتری ہے، جم بیلنس کہیں کریٹ ہونے کا خدشہ ہے، تو اس کو ہم پورا کر سکیں. اور خطرہ جب بھی ہوگا اس پاکستان تو کہہ چکا ہے بار بار اس چیز کا. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب کہ آپ نے ہمارا
प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। मैं मुतअद्दिद बार आपको ज़हमत दे चुका हूँ अपने प्रोग्राम में। आज भी आपने हमारे प्रोग्राम में आने के लिए लब्बैक कहा और अपनी मसरूफियत में सारा टाइम निकाला। बड़ी मुफीद मालूमात दी, कौम से यकजहती का इजहार भी करवाया आपने, लोगों को बताया कि हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान इंडिया की जो धमकियाँ हैं वो हंस के उड़ा रहा है। कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लोग आराम से सो रहे हैं, क्रिकेट के मैच भी हो रहे हैं और सारे गेम हो रहे हैं, सारे तजिए निगार जो है वो बैठे हुए आराम से सुकून से बैठे हुए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू सो। नाज़रीन, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे। आपने सुना पाकिस्तान की और इंडिया की जो भी हालिया जो कशीदगी है उस पर गुफ्तगू की उन्होंने, आपने सुनी और इस पर बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। और अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की जारियत का मुजाहरा किया, उसका ऐसा भरपूर उसको लपेटा जाएगा कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने क्या किया है। क्योंकि पाकिस्तानी, आप भले चाहें कराची में प्रॉब्लम कर लें, पंजाब में प्रॉब्लम करवा लें, अंदरून सिंध में करवा लें, बलूचिस्तान में करवा लें, कश्मीर में करवा लें, खैबर पख्तूनख्वा में करवा लें, लेकिन जब पाकिस्तान पे बात हो जाती है कि ये पाकिस्तानियों की निशानी है, मैं दोबारा वार्न कर रहा हूँ। और ये जनरल गौरव जो है ना, ये उल्टी सीधी जो बकवासें करता रहता है, ये टीवी के ऊपर आके, ये मेरे रडार में है। अब मैं इनको मीडिया के थ्रू ही जल्दी मैंने पूरा इनका बायोडेटा निकाल रहा हूँ, इनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और इनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा, मैं तमाम पॉलिटिशियन पार्टी के लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस घड़ी में जब जंग के बादल मंडला रहे हैं, जो इंडिया तसस्सुस से धमकियां दे, एक हो जाए। चाहे वो इमरान खान साहब हों, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि रैली निकालें, अल्ताफ़ हुसैन साहब भी एक रैली निकलवाएं और पाक फ़ौज से यकजहती का मुजाहरा करें। अपने कारकुनान से कहें कि पाक फ़ौज के साथ खड़े हों, मुल्क के साथ खड़े हों। और इमरान खान साहब भी और जो उनके मुस्लिम लीग के लोग हैं वो भी, जमात इस्लामी भी, और JUI फजलुर रहमान साहब के, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दीनी, वो सब एक होके, एक मैं तो कहूँगा सब मिलकर एक रैली निकालें और मुल्क से यकजहती का इजहार करें। और जल्द से जल्द ये खुद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें और ये रैली ज़रूर निकलनी चाहिए। और ताकि इंडिया को एक ये सबसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब होगा कि जो उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हैं और वो मुल्क के अंदर मुल्क को तोड़ने के लिए वो नाकाम हो चुका है बुरी तरह। आपको स्पॉन्सर्स की तरफ लेके चलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो नाज़रीन, ये प्लेजेंट ट्रैवल का आपने ऐड सुना, इनके पास जाइए, बड़े अच्छे अच्छे पैकेज हैं इनके पास। अभी हज का भी इनके पास पैकेज होता है, जाइए रुजू कीजिए, अभी हज का सीज़न शुरू होने वाला है, उसके बाद समर ब्रेक भी आने वाली है। अभी से अच्छे अच्छे पैकेजेस ले लीजिए, अच्छी अच्छी आपको सीटें भी मिल जाएंगी, अच्छे दामों पर टिकट भी मिल जाएंगे, तो उनसे जल्द से जल्द रुजू कर लीजिए। नाज़रीन, आपको एक शायरी सुनाते हैं परवेज़ अनवर बदावन साहब की आवाज़ में, सुनिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। बेखौफ हो गए हैं, खौफ खुदा है ही नहीं, मुजरम भी कहता है बेकसूर हूँ कुछ। बेखौफ हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, खौफ खुदा है ही नहीं, मुजरम भी कहता है बेकसूर हूँ कुछ किया ही नहीं।
جرم کی سزا دنیا میں آخرت میں بھی ہے، سنبھل کے گزارو زندگی، نہ سمجھنا کہ خدا ہے ہی نہیں، تیرے اعمال کی ہر بات لکھی جاتی ہے، رب نے متعین کیے ہیں فرشتے اس پہ بھی۔ کیوں عارضی گروندوں کی فکر میں رہتے ہو، کیوں عارضی گروندوں کی فکر میں رہتے ہو، پرندوں کو یہاں آشیاں ملا کے نہیں، بے فکر ہو کے رہنا، فکروں میں کچھ بھی نہیں، جو قسمت میں تھا کیا وہ ملا کے نہیں، جو تیرے پاس ہے اس میں سے بانٹ لیا کرو، جو تیرے پاس ہے اس میں سے بانٹ لیا کرو، سب میرے رب کا تھا تیرا کچھ بھی نہیں۔ تو ناظرین یہ تھے پرویز انور وداون صاحب، ان کی خوبصورت سی شاعری آپ نے سنی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک شاعری آپ کو سناتے ہیں، اور بڑی اہم بات بھی آپ کو سے ڈسکشن کریں گے، اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے یہ خوبصورت سی شاعری آپ کے لیے بھیجی تھی، اور آپ کو سنائیں گے ناظرین، کیونکہ آج 3 مئی ہے، پوری دنیا میں عالمی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے، اور آزادی صحافت کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شہید ہوئے، بہت سارے لوگوں کو جاب سے نکال دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوئی، زخمی کر دیا گیا، اور ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ اپنے کام کو چھوڑیں، لیکن انہوں نے آزادی صحافت اور صحافت کے لیے بے لوس کام کیا، اور اپنی جو سروسز تھیں جو عوام کو دی۔ میں ہمیشہ سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں سچ سننے کے بڑے شوقین ہیں۔ جب صحافی سچ بولتا ہے تو جب اس کی جاب چلی جاتی ہے تو کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، اگر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، لیکن لوگوں کو سچ سننے کا بہت شوق ہے۔ آج مئی 3 کے اوپر جو آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس پر ہمارے بہت اچھے دوست امجد قائم خانی، جنہیں آپ بول ٹی وی پر بھی سنتے تھے، اور انہوں نے ایک خوبصورت سی شاعری آپ کے لیے بھیجی ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ سنیے غور سے۔ آ، لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا ہی نہیں پیارے با اجازت لکھنا، نہ صلاح نہ صلح کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا، ہم نے جو بھول کے بھی شاہ کا قصیدہ نہ لکھا، ہم نے جو بھول کے بھی شاہ کا قصیدہ نہ لکھا، شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا، اس نے اس سے بڑھ کر میری تحسین بھلا کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر میری تحسین بھلا کیا ہوگی، پڑھ کے ناخوش ہیں میرے صاحب ثروت لکھنا۔ یہ تھی خوبصورت سی شاعری جو امجد قائم خانی صاحب نے بھیجی تھی، اور یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر پڑھ کے سنائی ہے۔ میں تمام صحافی حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں انتہائی احسن طریقے سے اس خوف میں، اور جو جبر چل رہا ہے پوری دنیا میں صحافیوں کے ساتھ، کہیں بھی وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو جو مشکلات ہیں، اور خاص طور پر فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہاں پر اس پر لکھ رہے ہیں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، انڈیا کی جو جارحیت ہے اس پر لکھ رہا ہے، انڈیا جو مسلسل جنگ کی باتیں کر رہا ہے اس پر لکھ رہے ہیں، اور آپ کو دوبارہ سے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور میں لوگوں سے ایک دفعہ پھر آخر میں درخواست کروں گا کہ جب کسی صحافی کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، اس کی سیلری روک لی جاتی ہے، اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کے حق میں آواز بھی ضرور اٹھایا کرے کہ یہ ایک فرض شناس صحافی ہے جو حق بلند کر رہا تھا اور اپنے پیشے سے وفاداری کر رہا تھا، اور آنیسٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں خبریں نشر کر رہا تھا، یہ وہ صحافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے، اس امید پر کہ ہم ایک قوم بن کے رہیں گے، اس مصیبت کی گھڑی میں ہم تمام اختلافات بھلا کر صرف پاکستان کی بات کریں گے، اور اگر پاکستان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کی گئی تو ہر بچہ
کھڑا ہو کے انڈیا کی جارحیت کا مقابلہ کرے گا. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.